औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ़ ही हमारी चल रही है और अब हम पढ़ने लगे हैं 83 आयत से ज़ुल्कुरनैन का किस्सा। वयस्अलूनका, और वो आपसे पूछते हैं। किन से पूछते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब अपने ज़हनों को ज़रा पीछे ले जाएं कि वयस्अलूनका, ये किस्सा कहाँ से शुरू हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके यहूदी सवाल करते हैं। सूरह कहफ़ जब हमने शुरू की थी तो थोड़ा सा याद कर लें कि यहूदियों ने आकर सवाल किया था, मुशरिकीन ने आके सवाल किया था यहूदियों के कहने पर कि जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चंद सवाल करो कि वो अगर वो इनका जवाब दे दें तो इसका मतलब है कि वो हैं अल्लाह के पैगंबर, क्योंकि ये किसी पैगंबर के सिवा किसी को नहीं पता। ठीक है ना। वो जो सारा हमने फिर किस्से पढ़े उसमें सबसे पहले किसका पूछा था उन्होंने? असहाबे कहफ़ का। तो फिर असहाबे कहफ़ की उन्होंने सारी हमने बात पढ़ी कि वो क्या किस्सा था। अल्लाह ने कहा ये क्या बताएंगे, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि वो असहाबे कहफ़ कौन थे। अब मैं सही करके कुरान में बताऊंगा। इन्होंने तो बड़ी तहरीम कर ली हुई है, इन्होंने तो बातें बदल दी हुई हैं। अब उसी सवाल में से एक सवाल ये है कि ये भी उन्होंने पूछा था कि वयस्अलूना का, वो आपसे पूछते हैं ए नबी अन ज़िलकुरनैन, ज़ुल्कुरनैन के बारे में। ज़ुल्कुरनैन कौन थे उनके बारे में पूछते हैं। तो कुल सअतलू, आप इन्हें पढ़ कर बता दें। सअतलू का मतलब होता है तलावत करना ऊंची, यानी आप इन्हें ज़रा ऊंची आवाज़ में या तलावत करना मतलब होता है बता दें, पढ़कर, जो पढ़ कर बता दें, मतलब कि अल्लाह ने जो कहा है ना वो पढ़ कर बता दें, अपने पास से नहीं। सअतलू अलैकुम, आप इनको पढ़ कर बता दें। मिनहु ज़िक्रा, जो उनका ज़िक्र है, जो उनकी कहानी है, जो ये वाक़या दरियाफ़्त करते हैं, आप इनको थोड़ा सा उसका हाल सुना दें कि वो क्या थे। अच्छा, अब ये भी थोड़ा सा आप समझ लें कि जो ज़ुल्कुरनैन की कहानी है कि ये कौन है, इसमें भी मैं आपको बताऊं सब स्कॉलर्स की मुख्तलिफ़ राय है, क्योंकि ये कब पुरानी बात है, कब की पुरानी बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले की। यानी अब देखें ना, नूह अलैहिस्सलाम आए हैं उनके बाद है या पहले हैं, बहरहाल ये बड़ी पुरानी इनकी भी कहानी है। और कहा जाता है ये बात तो बिल्कुल एग्जैक्ट है कि वो बादशाह थे, क्योंकि इसका ज़िक्र अल्लाह ने, जिन चीज़ों का अल्लाह ने ज़िक्र कर दिया है ना कि वो कौन थे, वो सारी तो हमारे अब सामने है जो अब हम ही पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल ये हिस्ट्री क्या है, ये शख्स कौन था, ये अल्लाह के पैगंबर थे तो क्या ये वली थे, जो भी थे, अल्लाह तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये वो शख्स था जिन्होंने मशरिक़ से लेके मगरिब तक फ़तह हासिल कर ली थी, तो ये दो किनारे हो गए, तो इसलिए इनको ज़ुल्कुरनैन कहते हैं, दो सींगों वाला। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ज़ुल्कुरनैन थे इन्होंने अपना लिबास एक लोहे का ऐसा बनाया हुआ था कि जब वो पहनते थे तो वो, जब हम आजकल जो लोहे का हेलमेट है उसके ऊपर आप दो सींग लोहे के और लगा लें, ये भी कहते हैं कि वो ये पहनते थे, इसलिए वो इस नाम से मशहूर हो गए। तो इस तरह ना इनके बारे में बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो मैं नहीं चाहती बताना कि क्या इसको इसी तरह की बातें हैं। लेकिन एक बात ज़रूर बताऊँगी कि एक जो स्कॉलर थे, मुहक्किक थे, मोहम्मद अकबर, उन्होंने एक अलग बात की जो मैं रात को पढ़ रही थी, ये नेट से निकाल करना। उन्होंने एक अलग बात की इनके बारे में। उन्होंने कहा असल में ये कहानी जो है ना ये सारी सुलेमान अलैहिस्सलाम की है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो जो भी नेमतें दी थी वो सारी इनमें नज़र आ रही हैं। हो सकता है उनको ही ज़ुल्कुरनैन कहते हों, क्योंकि जब उन्होंने मशरिक़ से मगरिब, शमाल से जनूब, सूरज के तुलू होने से लेके ग़रूब होने तक सारी दुनिया जब उन्होंने फ़तह कर ली थी तो सब एक किनारे से दूसरे किनारे तक, तो उनको फिर अरबी में या उस ज़माने की ज़बान में फिर ज़ुल्कुरनैन कहा जाता था। वो ये कहते हैं कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही है, लेकिन वल्लाहु आलम। हम एज़ ए ज़ुल्कुरनैन ही पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ने अब एक ज़ुल्कुरनैन का ज़िक्र किया है कि वो कौन थे। तो पढ़ते हैं हम कि अब अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि नबी आप इनको कह दें कि इनका थोड़ा सा हाल मैं तुम्हें पढ़कर सुना देता हूँ। तो वो क्या है? इन्ना, बेशक, मक्कन्ना का मतलब होता है ताकत देना, इक़्तिदार देना, क़ुव्वत देना। मक्कन्ना, हमने उन्हें इक़्तिदार दिया था, लहू, उनको, फिल अर्दी, ज़मीन में, व आतैनाहू, और हमने उनको दिया था, मिन कुल्ली शैइन सबबा। सबबा का मतलब क्या होता है? सामान, पूरी चीज़ें,
دنیا کی نعمتیں، لیکن اللہ یہاں جو لکھا نا من کلی شیء سببا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے من کلی شیء قدیر، اللہ کے لیے کہتے ہیں نا تو وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ پوری چیزوں پر قادر ہے، پوری چیزیں دنیا کی جتنی ہیں ہم نہیں جانتے، وہ اس پر قادر ہے۔ یہاں پر کلی شیء سببا، یہ دنیا کا جو سبب ہے نا، یہ دنیا کا جو مال ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں، جنگ کے جو اسباب ہیں، پوری چیزیں اللہ نے انہیں دی ہوئی تھیں۔ اور واقعی صحیح بات ہے۔ اب تھوڑا سا ہم واقعی سلیمان علیہ السلام کا بھی سوچیں، اللہ نے انہیں پوری یہ ساری حکمتیں اور سامان سب دیے ہوئے تھے۔ تو اب اللہ نے بتا دیا کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس کو اقتدار حکومت دی ہوئی تھی، اور اس کے پاس زمین کی اللہ نے اسے حکومت دے دی تھی، فی الارضی، زمین کی، ٹھیک ہے، اسے حکومت دے دی تھی، اور اسے ہر طرح کا سامان فراہم کر دیا تھا۔ اس کے بعد نا کہا جاتا ہے کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ اب دیکھیں فَأَتْبَعَ کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنا، سببا کا مطلب ہوتا ہے اسباب، یعنی سامان کو لے کے چل پڑا۔ اب جب وہ چلتے تھے نا، ان کے ساتھ یہ ساری دنیا کی نعمتیں ہوتی تھیں، ضرورت کی تمام چیزیں وہ ساتھ لے کے چلتے تھے۔ آپ سوچیں کہ آج اگر ہم کسی دوسرے شہر میں یا ملک میں جائیں تو ایک گاڑی میں ہمارا جتنا سامان آئے گا ہم وہ رکھ لیں گے، ہماری اگر گاڑی ہے تو۔ آپ سوچیں کہ ان کے پاس اس زمانے میں کس طرح کی وہ گاڑیاں، سواریاں کیا ہوں گی کہ اتنا سامان وہ رکھتے تھے۔ اور وہ سامان کیا تھا کہ آگے پتہ نہیں، جو بھی اب علاقہ آ رہا ہے، جو بھی شہر آ رہا ہے، اس پہ جا کے ہم نے حملہ کرنا ہے یا لڑائی کرنی ہے یا ان کو ویسے واعظ و نصیحت کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں، لیکن ان کے پاس یہ سارا سامان ہوتا تھا تو کتنا ہوگا۔ اور جو اللہ نے کہا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، کہ وہ اپنے سامان کے ساتھ چل پڑا، ٹھیک ہے۔ اب وہ چل پڑا حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمسی، یہاں تک کہ وہ پہنچا، بلغا پہنچا، مغرب سے الشمسی، سورج، یعنی کہ جو سورج کے غروب ہونے کی جگہ تھی وہاں تک وہ پہنچا۔ وجدہا، تو اس نے پایا، تغربو فی عین حمئۃ، اس نے غروب ہونے کی جگہ پہ عین، ان کا مطلب چشمہ پایا، حمئۃ، کیچڑ کی طرح کا، ایک کالا کیچڑ جیسے ہوتا ہے نا، اس نے اس طرح کا چشمہ وہاں ایک پایا۔ وجدہ، اور پھر اس نے پایا، اندہا، اس کے پاس، یعنی اس چشمے کے پاس اس نے پایا کس کو؟ قومن، ایک قوم کو۔ اب یہ سفر اس نے کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دنیا میں بہت دولت دی ہوئی ہے، آج بھی کئی ذوالقرنین کی طرح ہی ہوں گے، یعنی جن کے پاس بڑی دولت ہے دنیا میں۔ اب جانے جاتے ہیں نا آج کل کہ کوئی 7-8 لوگ ہیں جن کے پاس بہت دولت ہے، تو ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی دولت کو اللہ کی پوری زمین بلکہ آسمانوں تک کی ریسرچ کرنے میں خرچ کریں، کیونکہ یہ کام ہے کرنا اس دنیا میں آ کے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس دنیا کو دیکھو، سیر کرو اور دیکھو یہ کیا دنیا ہے، اس کو جانو۔ اسی طرح یہ جو اللہ کے پیغمبر تھے یا ولی تھے، انہوں نے یہ اللہ نے جب ان کو بہت سارا یہ اس طرح دیا، سامان، حکومت، اقتدار، تو یہ ان کا یہ ایک مشن بن گیا کہ میں نے پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، وہی کہ اللہ ایک ہے۔ اب ہم اس پیغام کو نعوذ باللہ معمولی سمجھیں، بھئی اللہ ایک ہے سب جان لیں گے، نہیں، لوگوں کو جا کے بتانا اور منوانا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، توحید پر آ جاؤ، جہاں جہاں تم جو کر رہے ہو وہ چھوڑ دو۔ اب ان کا یہ مقصد تھا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے وہاں ایک قوم کو پایا، قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما خواہ این تعذبا، آپ ان کو عذاب دیں، و اما خواہ ان تتخذا فیہم، یا آپ ان کو پکڑ لیں، یعنی یہ اختیار آپ کو دیا جاتا ہے کہ یہاں ان کی پکڑ کریں، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے حسن کا بھی، یعنی خیر کا بھی۔ اب دیکھیں اس آیت سے آپ سوچیں کہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان پر وحی کی، اور اللہ اپنی آیتیں ان پر ہی اتارتا ہے جو پیغمبر ہوتے ہیں، کیونکہ ساتھ ساتھ ہم ان کی شخصیت کے بارے میں خود بھی ذرا سمجھتے جائیں نا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہی تو تھے پھر، کیونکہ اللہ نے اب کہا، اور اتنی بڑی اللہ ان کو اختیار دے رہا ہے کہ اب یہ قوم ہے نا جو یہاں رہتی،
پتہ نہیں وہ کتنی بگڑی ہوگی یا کیا ہے، آپ کو حق ہے آپ ان کو عذاب دیں یا آپ ان کو جو ہے معاف کر دیں، آپ ان کے ساتھ بھلائی کریں، تو آپ کو یہ حق دے دیا گیا۔ اب ذوالقرنین کی عقل پر ہے کہ وہ ان کو سمجھائیں اور وہ سمجھ جائیں اور وہ پھر ایمان لے آئیں اللہ پر اور سیدھی راہ پر چل پڑیں۔ اس کے بعد وہ اس قوم کو، جب ان کی قوم ہو جاتی ہوگی ان کے انڈر، تو پھر وہ ان کے ساتھ بھلائیاں کرتے ہوں گے، ان کو وہ ساری چیزیں دیتے ہوں گے جو ایک حکومت کا کام ہے عوام کو دینے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہاں تک، جب اللہ کسی کو کہہ دیتا ہے نا کہ اب آپ کا کام ہے کہ جو مرضی کریں، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنے بندے کو جان لیا کہ یہ بندہ میرا صحیح کام ہی کرے گا، اللہ اس کو ہی یہ رتبہ دے گا۔ تو اللہ نے ان کو یہ رتبہ دیا کہ آپ ہی کریں۔ تو انہوں نے کہا قولا اما، کہ انہوں نے پھر کہا کہ رہا وہ شخص من ظلما، جس نے ظلم کیا، فسوفا، تو ان قریب، نعذبوہ، ہم اسے عذاب دیں گے، ثم پھر یردو وہ لٹایا جائے گا، الی ربہ ہی، اپنے رب کی طرف بھی، فیعذبوہ، پھر اس کو عذاب دیا جائے گا، عذاباً نکرا، عذاب بھی بہت بڑا، یعنی کہ بڑا خراب عذاب۔ سمجھ رہی ہیں آپ لوگ اس بات کو؟ اب دیکھیں کہ انہوں نے دیکھیں کیا کیا، انہوں نے ان کو فیصلہ اپنا سنا دیا کہ جو ظلم کرے گا، اب ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کفر کرے، جو شرک کرے۔ اب بات آ گئی نا وہی اللہ کا پیغام، جو کفر کرے گا تو اس کو عذاب ہم دیں گے، اور انہوں نے ڈرا دیا کہ دیکھو یہاں بھی عذاب ہم دیں گے، لیکن پھر اللہ بھی بہت بڑا عذاب دے گا آخرت میں۔ اب یہ تصور دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا، جب سے یہ دنیا بنی ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہر شخص جو اللہ کا تھا ولی یا پیغمبر، وہ جانتا ہے کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ ہو کے حساب کتاب ہوگا، پھر اس میں عذاب بھی ہوگا، پھر اس میں اجر بھی ہوگا۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہہ دیا۔ اچھا، اس سے نا آپ لوگ یہ بھی بات سمجھیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ آئے سن کے خود بھی کچھ اس سے عکس کیا کریں۔ اب دیکھیں جیسے ہم نے یہ بات پڑھی نا، یہ ہمیں کیوں پڑھائی جا رہی ہے بات کہ انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، ہمیں کیوں پڑھائی جا رہی ہے آج تک؟ یہ قرآن میں بات اللہ نے کیوں لکھ دی؟ ذوالقرنین تو چلے گئے، ان کا ایک قصہ ہمیں سنایا تو فالتو نہیں سنایا۔ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے پوری قوم کے لیے، قومیں کیسی ہوتی ہیں اور حکومتیں کیسی ہوتی ہیں، یہ ہماری حکومتوں کے لیے بھی ہے۔ سورہ کہف پوری کہ دیکھیں کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جس کو میں اقتدار دیتا ہوں اس کو انصاف کرنا ہے۔ ذوالقرنین کو تو خود ہی کہہ دیا کہ آپ جو چاہیں اب اس قوم کے لیے کریں۔ یہی بات بالکل وہی نہیں کی جاتی آج کل، لیکن بات یہ ہے کہ جس کو اقتدار مل گیا، ہم پر اب جو حکمران ہیں ان کو اقتدار ہمارا مل گیا، ہم ان کے انڈر ہیں، اب کیا وہ کریں ہمارے ساتھ؟ جو چاہے کریں۔ اللہ نے انہیں اختیار دے دیا، جو چاہے کریں۔ لیکن اب اگر حکومت ظلم کرے گی تو اللہ تو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ یہ پوری قوم آپ کے انڈر ہے، آپ نے ان کو چلانا ہے۔ بلکہ کوئی آپ کی قوم میں سے ظلم کرے، یعنی کوئی شرک کرے، تو اس کو حکومت کا فرض ہے پکڑ لیں۔ اب دیکھیں، قتل کریں ٹھیک ہے پکڑ لیں، قتل بھی کریں تو آپ پکڑ لیں، ٹھیک ہے نا، نہیں کوئی بات نہیں۔ تو اس میں دیکھیں اہم بات میں بتا رہی ہوں آپ کو ان آیتوں سے کہ ہماری جو حکومت ہے نا، اب اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی ہمارے میں سے ظلم کرے نا لوگ، تو ان کو پکڑ لیں، اللہ نے اقتدار دے دیا ہے۔ اور ظلم کس کو کہا ہے؟ شرک کو۔ اب ہمارے ہاں جتنے شرک ہو رہے ہیں، جتنے ظلم ہو رہے ہیں، وہ ظلم چاہے شرک ہے، چاہے شرک سے چھوٹے ظلم ہے، قتل ہے، زنا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، حکومت اس کا جواب دہ ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ حکومتیں ایسی ہونی چاہیے جو اب بتا رہے ہیں قرآن میں، تو ان کی پہنچ ہونی چاہیے ہم تک کہ علاقے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا یہ علاقہ اس میں کیا ہو رہا ہے، حکومت کی خبر میں ہونا چاہیے، یہ بات نگاہ میں ہونی چاہیے، لاہور میں کیا ہو رہا ہے، فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے۔ حکومتوں کو اقتدار اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ جانیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر ان مسئلوں کو پھر حل کریں۔ یہ دیکھیں نا، اب یہ نکلتے ہیں شہروں میں جاتے ہیں، ان کے اب دکھایا ہے کہ ان کے مسئلے حل کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم پڑھیں گے کہ زبانیں بھی نہیں آتی لیکن وہ ان کی زبانوں کو سمجھتے ہیں، پھر ان کے مسئلے حل کرتے ہیں۔
ہمارے کسی گاؤں میں جن کو ہماری زبان نہیں آتی، کوئی گاؤں تباہ ہو جاتا ہے، وہ اب فریادیں کرتے ہیں، کوئی جاتا ہے کہ ان کے گاؤں کو دوبارہ صحیح کریں؟ یہ سارا فرض ہے مسلمان حکومتوں کا جو اللہ نے بتا دیا۔ اچھا، پھر انہوں نے اپنا ایک اصول اس قوم کو بتا دیا اللہ کے کہنے پہ کہ دیکھو تم لوگ اگر ظلم کرو گے تو عذاب ملے گا، اور پھر اللہ کی طرف بھی لوٹائے جاؤ گے، وہاں بھی عذاب ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو رہا وہ جو ایمان لے آیا، وَعَمِلَ، اور عمل کیا، صالحاً، تو اس کے لیے نیک عمل جو اس نے کیا، فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، تو اس کے لیے جزا ہے بڑی ہی پیاری، یعنی ہماری نظروں میں بھی قدر ہوگی کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اللہ بھی اصل جو جزا ہے وہ اللہ دے گا۔ اب دیکھیں یہ ذوالقرنین کا قصہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے کا ہے، باتیں کیا ہیں وہی ہیں کہ جو عمل کرے گا صالحہ، اللہ نے تو جب سے دنیا بنائی یہی قانون ہے کہ جو صالحہ عمل کرے گا اس کو فلاح جزاء الحسنہ وسنقول لہ من امرنا یسرا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک بات کہہ دی کہ دیکھو ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی دے دیں گے۔ وسنقول، نقول یعنی اگر ہم سین اور نون نکال دیں تو کال بن جاتا ہے نا، تو کال کیا ہوتی ہے؟ بات۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں ان قریب، ثنا کا مطلب تھا ان قریب، میں ان قریب ان کے کاموں میں آسانی کے لیے کہہ دوں گا، یعنی اللہ ہی کہہ دیں گے کہ ایسے لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ اور دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے، آپ لوگ جب قرآن کے قریب رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، ارد گرد آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کام جو ہے نا وہ خود بخود آسان ہوتے جاتے ہیں، اللہ کر دیتا ہے آسان۔ اور اب جب اللہ کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر دنیا کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، دنیا دنیا دنیا، صبح سے لے کے رات تک دنیا، فون پہ بات دنیا، عملاً دنیا، پریکٹیکل آپ جا رہے ہیں دنیا دنیا، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ دنیا دنیا ایسی پھیلا دیتا ہے کہ آپ رات تک پاگل ہو کے سوتے ہیں اور صبح پھر پاگل ہو کے اٹھ جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنے ہیں۔ اللہ اور رسول اور اللہ کی ساری اطاعت وہ کہاں گئی؟ تو جو وہ کریں گے ہم پہلے، فجر ہوئی ہے بھائی، فجر پڑھ کے آؤ جماعت کے ساتھ، آرام سکون سے وہاں بیٹھ کے پھر اللہ کا ذکر کر کے آؤ، پھر اپنی تجارت کے لیے اور اپنے کام کے لیے نکلو، اللہ آسانی کر دے گا۔ اللہ یہی کہتا ہے ہم پھر تیرے کام میں آسانی کہہ دیں گے، وَسَنَقُولُ، بڑا پیارا یہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم کہہ دیں گے کہ اس کے کاموں میں آسانی ہو۔ اس کے بعد پھر یہاں پر وہ اپنی قوم سے نبڑ کے کہ ان کو کہہ کے کہ یہ ظلم نہیں تم لوگوں نے کرنے، ان کو ایک نصیحت کر دی، اللہ نے 2 لفظوں میں بتا دی۔ اب یہ بھی آپ سوچیں کہ وہ ذوالقرنین اس قوم میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے کتنے سال رہے ہوں گے، کیا ان کی تربیت کی ہوگی، کتنا ان کو سمجھایا ہوگا، ایک پوری ایک ایگزیکٹ قوم بنا کے، اچھی قوم بنا کے آگے چلے گئے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آئے اور چلے گئے، نہیں، اللہ ہمیں صرف ایک کہانی بتا رہے ہیں، وہ 100 سال بھی یہاں رہے ہوں گے، وہ 50 سال رہے ہوں گے، کتنے واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں نہیں بتائیں، وہ ہمارے ذہن میں خود ہی آ جاتی ہیں کہ ظاہر ہے اتنا بڑا اللہ کا کام کرنا ہے تو شہر میں رکنا تو پڑے گا کافی عرصے۔ اس کے بعد پھر ہم اگلا سفر ان کا پڑھتے ہیں، ثم اتبع سبابا، پھر انہوں نے آگے کا سفر کیا، یعنی اپنے سامان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا پہنچے وہ مطلع الشمسی، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر۔ دیکھیں پہلے ہم نے کیا کہا؟ مغرب، یعنی کہ مغرب یعنی غروب ہونے کی، اب طلوع ہونے کی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے ذہنوں میں کہیں آپ یہ نہ رکھیں کہ ذوالقرنین نے اس جگہ کو پا لیا جہاں سے سورج نکلا، اب یہاں پر نکلا ہے، جگہ کوئی پا لیا نہیں، اس جگہ کو کوئی نہیں پا سکتا، یا پھر اس جگہ کو پا لیا جہاں پہ سورج غروب ہوا، وہ جگہ ہی پا لی، پتہ ہی چل گیا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ صرف ایک جگہ بتائی، جیسے آپ کبھی جائیں نا نہر کے کنارے یا بیچ پہ کوئی گیا ہو تو سورج ڈوب رہا ہے ادھر، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سمندر کے اس پار سورج غروب ہو گیا، ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ وہیں ہو گیا کیونکہ ہماری نظر ہی وہاں تک ہے، لیکن آپ جب وہاں تک جائیں تو سورج نہیں پائیں گی وہاں، وہ تو اور آگے ہوگا۔ یہ صرف بتایا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، تو اسی طرح اب ایک ایسی جگہ پہنچے ہیں، ایک وقت کا تعین کیا ہے کہ وہ پہنچتے پہنچتے اس وقت پہنچے جب سورج طلوع ہو رہا تھا، اب صبح ہو گئی ہوگی، اور سورج کو انہوں نے طلوع ہوتے کسی جگہ سے درختوں کے پیچھے سے نکلتے ہوئے یوں دیکھا،
اب یہ نہیں ہے کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو ہی پا گئے، وہ تو کوئی بھی نہیں پا سکتا، وہ تو صرف اللہ کو پتہ ہے کہ یہ سورج جو ہے وہ کہاں جاتا ہے۔ اور سورج کبھی دیکھا جائے نا اپنے کام میں کبھی نہیں تھکتا، کیونکہ اسے ریسٹ ملتا ہی نہیں ہے کہ وہ کہے میں ریسٹ کر لوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غروب ہو گیا، وہ غروب نہیں ہوتا، وہ دوسری جگہ نکلتا ہے، وہ دوسری جگہ جا کے نکلتا ہے۔ تو بہرحال اس لیے میں نے آپ کو سمجھایا کہ بس یہ ایک وقت کا تعین کیا گیا ہے کہ سورج اس وقت انہوں نے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ پہنچے تو سورج نکل رہا تھا ایسی جگہ پہ، وجدہا تو انہوں نے پایا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہ سترا، تو انہوں نے ایک ایسی قوم پر نکلتا تھا وہ سورج کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی پردہ یا اوٹ نہیں بنائی ہوئی تھی۔ اب ایک قوم بتائی ہے، سورج تو نکلتا ہی ہے لیکن سورج روزانہ نکلتا ہے ہر قوم پر ہی، کسی بھی قوم پہ آج وہ کہہ رہے ہیں جہاں میں پہنچا ہوں نا تو سورج ایسی قوم پر نکلا ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ جاہل ہے اور ان کو اپنے رہنے سہنے کا سامان نہیں بنانا آتا، وہ ان کے گھر نہیں ہے، کوئی اوڑ نہیں ہے جیسے ہمارے گھر ہیں، ہم اپنے گھر میں اندر آ جائیں سورج سے بچ جائیں۔ اگر ہمارا گھر ہی کوئی نہ ہوگا، کھلے میدان میں ہم بیٹھے ہوں گے تو سورج سے تو نہیں بچ سکیں گے، ہم تو اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے نا، سوچیں گے کہ کیا کریں اس سے بچنے کے لیے، تکلیف ضرور ہوگی لیکن عقل نہیں ہے، کر نہیں سکتے۔ اسی طرح وہ لوگ ہیں، ان کو وہ ایسی ایک قوم ہے کہ جنہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا ہوا، کوئی ان کی وہ دیوار نہیں ہے، کوئی ان کے لیے پردہ نہیں ہے، وہ سیدھے سیدھے سورج کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ ایسی قوم ہے جیسے صحرا میں رہ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کو چھپنے کے لیے۔ تو پھر بہرحال کذالک اسی طرح وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اس قوم کا دیکھیں اتنا ہی ذکر کیا لیکن اللہ نے اس قوم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ پھر اس کا کیا کیا۔ بہرحال ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک قوم پہ نکلے اور وہ قوم ایسی تھی کہ جن کو کچھ چیزیں نہیں بنانی آتی تھی کہ بنو کے کیسے رہنا ہے، ان کو بھی سکھایا ہوگا۔ ان کے پاس اتنا سامان تھا کیونکہ سبابا ان کے لیے خیمے لگا دیے ہوں گے، ان کے لیے کوئی گھر بنا دیے ہوں گے، کیا وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ننگے رہتے ہوں گے، پردہ نہیں کرتے ہوں گے، آپس میں ان کو کپڑے پہنانا سکھا دیے ہوں گے اور اس قوم کی رہبری کی ہوگی، پھر اس کو سیدھا کر کے اللہ والا کر کے وہ آگے گئے ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ کذالک اسی طرح ہم نے وقد احطنا ہم نے تو گھیر رکھا ہے بما لدیہ ہر اس چیزوں کو جو پھیلی ہوئی ہیں ان کی خبریں، یعنی ہر خبر کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے دنیا میں۔ مطلب دیکھیں اللہ نے کیا بتا دیا ہے اس آیت کے اینڈ میں کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس وقت وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہ جو قومیں گزر گئی ہیں تو آج اس طرح کی کوئی قومیں نہیں ہوں گی، بڑی قومیں آج بھی ہیں۔ میں آپ کو نیٹ ایک ایسا مل گیا ہے سہارا کہ جس پر آپ دیکھیں کہ ایسی قومیں آج بھی ہیں، وہ کالے حبشی کہ وہ ابھی لباس نہیں پہنتے، کئی ان کے علاقے ایسے ہیں، اور شادیاں عجیب و غریب طریقے سے کرتے ہیں، کھانے عجیب و غریب طریقے سے۔ اس طرح کے لوگوں سے وہ گزرے ہوں گے، سوچیں، کیونکہ ایک کونے سے دنیا کے انہوں نے دوسرے کونے پہ جانا تھا۔ تو اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کا ذکر دیکھیں قرآن میں لکھتے ہیں، جیسے حضرت لقمان کا ذکر کر دیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی نا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ بھی اپنے گھروں میں جس طرح رہتی ہیں، سہتی ہیں، اپنے بچوں کو پالتی ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، اپنے گھر کو سنبھالتی ہیں، کوئی نئے نئے طریقے بناتی ہیں کہ اپنے گھر کو کس طرح اللہ آپ کا ذکر بھی فرشتوں میں کرے گا کہ دیکھو کہ وہ کیسے عورت رہ رہی ہے، کیسے وہ سارا کام کو مینیج کر کے 5 نمازیں پڑھ رہی ہے، اور 5 نمازیں بھی وہ بڑی اہتمام سے پڑھ رہی ہے، اپنے کپڑوں کو میلا نہیں ہونے دیتی جب نماز پڑھتی ہے۔ کئی عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے نمازوں کے کپڑے لٹکائے ہوتے ہیں، کام کرتی ہیں، کپڑے چینج کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں۔ ہر ایک کی زندگی کا طریقہ الگ ہے اور ہر ایک کو اللہ نے گھیرے ہوا ہے۔ جتنی دنیا میں یہاں قومیں رہتی ہیں آج بھی اللہ ان قوموں سے پوری طرح واقف ہے۔ پھر کہا گیا ثم اتبع سببا، اب دیکھیں وہ یہ سفر کر کے ایک اور قوم مل گئی تھی نا، تو وہ ابھی بتایا کیسی تھی، اب آگے چل پڑیں گے۔ پھر وہی بات، کتنا عرصہ رہے ہوں گے ہمیں نہیں پتہ،
کہ واللہ عالم وہ اس قوم میں کتنا عرصہ رہے۔ پھر اپنے ساز و سامان کے ساتھ، کتنا تھا سامان، یہاں پورے کے پورے نا دوسرے ملکوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ٹینکر پورے بھر کر آتے ہیں، تو کتنا سامان ان کے، یہاں تک کہ آپ اپنے آج کل کے جہاز دیکھ لیں، بحری جہاز دیکھ لیں کہ ان کے اندر ہزار سے بھی اوپر گاڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ جہازوں کو دیکھیں جو سمندر میں چلتے ہیں، ان کے 500 400 اس سے بھی اوپر کمرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اندر گراؤنڈ ایسی ہوتی ہے، جو بحری جہاز ہے جس میں یہ ہماری گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے ہیں بچے، اس میں گراؤنڈ بھی بنا دی جاتی ہے۔ اتنے بڑے جہاز ہوتے ہیں، تو تب بھی اسی طرح آپ اب ان چیزوں کو تصور کر کے کہ یہ جو ذوالقرنین تھے وہ کتنا سبب لے کے، سامان لے کے وہ چلتے تھے، کیا کیا چیزیں ہوں گی واللہ عالم۔ لیکن ہماری آج کی دنیا میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اب یہاں ایک اب لمبی سی وہ ایک ٹرین ٹائپ گاڑی ہوتی ہے نا، کیا اسے کہتے ہیں، اس میں 12 13 چھوٹی گاڑیاں اوپر گاڑیاں چڑھ سکتی ہیں، اور وہ سڑکوں پہ لے کے جاتے ہیں، دیکھیں، اور اس کے اندر گاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو سوچیں کہ اسی طرح وہ کتنا سامان لے کے جاتے ہوں گے۔ پھر بتایا حتیٰ اذا بلغا، جب وہ پہنچے بین السدین، اب اپنے ذہن کو ذرا آپ اور فریش کر لیں، تھوڑا سا ہلے جلیں اور فریش ہو جائیں، اور یہ بھی قصہ جو ہے بہت دھیان سے سن لیں، کیونکہ سورہ کہف کو اس طرح پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہم لوگ جمعے کو تو فٹافٹ پوری پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ثواب کے لیے کہ جی ثواب ملے گا۔ اب واللہ عالم ثواب ملا ہے نہیں ملا، کیونکہ جب تک آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گی، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، اللہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ دے ثواب۔ تو اس قصے کو بھی آپ ذرا دھیان سے سن لیں ایکٹیو ہو کے، کہ حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ وہ جب پہنچا بین السدین، 2 دیواروں کے درمیان یا 2 پہاڑوں کے درمیان، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سدہ دیوار کو کہتے ہیں۔ 2 دیواروں کے درمیان جب وہ پہنچا، یعنی چلتے چلتے ایک ایسا راستہ آیا کہ ادھر بھی ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہے اور ادھر بھی ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہے، اور سینٹر میں راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ بہت بڑے 2 پہاڑ کھڑے ہی ہوں گے اور ان کے سینٹر میں نا ایک راستہ ہے۔ وہ کہتی ہیں اذا بلغا بین السدین، وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وجد من دونہما، تو ان دونوں کے درمیان، یعنی یہ جو 2 پہاڑ تھے اور ان دونوں کے درمیان جو جگہ تھی، انہوں نے پایا قومن، ایک قوم کو۔ یہاں بھی اب ایک قوم رہ رہی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں اللہ کی مخلوق کتنی ہے، اللہ کے بندے کتنے ہیں۔ اب وہ یہاں گئے ہیں تو انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ اب وہ قوم کیسی ہے؟ لا یکادون، وہ نہیں نہ قریب تھے اس بات کے، یفقہون، کہ وہ سمجھیں قولاً باتیں۔ اب اس ایک فکرے سے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اب ایک ایسی قوم ہے جو بات نہیں سمجھتی۔ اب کتنا عرصہ پہلے انہوں نے سمجھانے پہ لگایا ہوگا، کتنا عرصہ وہ یہاں رہے ہوں گے کہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے لگ گئے ہوں گے، ایک دوسرے کے وہ ذوالقرنین کے نام کو سمجھ گئے۔ آگے وہ ذکر کر رہے ہیں فوراً ہی، اللہ نے ہمیں بیچ کا کوئی قصہ نہیں بتایا کہ وہ ان کو کیسے سمجھایا، ان کی ٹریننگ کی، یا کوئی ٹرانسلیٹر بیچ میں مل جاتے ہیں لوگ، وہ اس کی ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آج بھی آپ کسی دنیا میں چل جائیں تو کوئی آپ ٹرانسلیٹر ساتھ لے جاتے ہیں، وہ آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ رہے ہوں گے، سمجھے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ سمجھ لگ گئے۔ پھر فوراً اللہ نے اگلی بات کی کہ قالوا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، کیونکہ ابھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بات کے قریب ہی نہیں تھے کہ کوئی بات سمجھتے، اور فوراً ہی اگلی آیت میں کہہ دیا کہ انہوں نے پھر ذوالقرنین کو پکارا۔ اب کیسے پکارا؟ یہ بڑے عرصے بعد پکارا ہوگا، یہ 5-6 مہینے وہ رہے ہوں گے آپس میں، انہیں پتہ ہوگا کہ یہ جو پورا ساز و سامان کے ساتھ بادشاہ آیا، یہ تو بڑا بھلا بادشاہ ہے، یہ تو ہماری بھلائی چاہتا ہے اور ہمیں اچھی باتیں سکھا رہا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی ایک تکلیف ظاہر کی کہ قالوا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، انا بے شک یاجوج و ماجوج، یہ جو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے کہ یہ اس زمانے کے 2 قبیلے تھے، اور قبیلوں کا نام تھا، اور ان کو یاجوج ماجوج ہی کہا جاتا تھا کہ وہ قبیلے آ گئے۔ تو بہرحال جو بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج آتے ہیں، مفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فحل، تو کیا، نجعلو، ہم بنائیں، لکا، آپ کے لیے، خرجن، کوئی اخراج، یعنی کوئی خرچے، کوئی ٹیکس، ہم آپ کے لیے کوئی دولت جمع کریں، اللہ، اوپر اس بات کے کہ انتج اللہ، آپ ہمیں بنا دیں، بیننا، درمیان ہمارے، و بینہم، ان کے، سدن، ایک دیوار۔
اب دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ کتنا ایک دوسرے کو سمجھے ہوں گے کہ انہوں نے پھر کہا اتنا ساز و سامان ہمیں نظر آ رہا ہے. انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کہا جیسے ہم لوگ بھی کسی سے کام لینا ہو نا تو اس طرح نہیں کہہ دیتے کہ آپ یہ کام تو میں آپ کے لیے یہ کر دیتی ہوں آپ میرے لیے یہ کر دیں. اس طرح انسان اپنا رکھ رکھاؤ رکھتا ہے. وہ قوم بھی دیکھیں پھر وہی قوم جو سمجھتی نہیں تھی وہ کتنی سمجھداری سے اب بات کر رہی ہے کہ اے ذوالقرنین ہم آپ کے لیے کوئی رقم جمع کر دیں کہ آپ ہمارے لیے کیونکہ آپ کے اسباب ہم دیکھ رہے ہیں بڑے زیادہ ہیں تو آپ ہمیں ایک دیوار ہی بنا دیں. یہ انہوں نے دیکھے پھر خود مشورہ دیا. کہاں وہ لوگ ایسے تھے کہ پاگل ہوئے تھے اور یاجوج ماجوج ہر سال حملہ کرتے تھے. ان کے بچوں کو مار دیتے تھے ان کی عورتوں کو مار دیتے تھے ان کی فصلیں تباہ کر دیتے تھے. تو اس طرح وہ بیچارے بالکل سیٹ نہیں تھے. لیکن جب ایسے سمجھدار لوگوں میں رہے تو ان کی سمجھ کام کرنا شروع کر دیا. تو اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا میں جب تک ہیں ایک تو ہم قرآن کے قریب رہیں پھر ہم ایسے لوگوں کے قریب رہیں کہ ہماری بھی سمجھ جو ہے وہ کام کرنے لگ جائے. ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. ان کی سمجھ نے کام کیا. انہوں نے کہا یا ذوالقرنین آپ ہمارے لیے ہم بھی آپ کے لیے کچھ سامان تیار کرتے ہیں ہمیں یہ کر دیں کام. پھر انہوں نے کہا قالا کہا ما مکنی فیہ ما مکنی مطلب کہ مجھے کالا کہا کہ نہیں میری قدرت میں ہے میرے پاس ہے فی ہی ربی میرے رب کی طرف سے خیرن بہت بہتر. میرے رب کی طرف سے مجھے بہت کچھ دیا گیا ہے. جو مجھے قدرت دی گئی ہے وہ میرے رب نے مجھے دی ہے یعنی یہ سارا اقتدار. اس کے بعد کہا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ تو بات یہ ہے کہ پس تم سب مدد کرو. فَآئِنُونِی کا مطلب ہوتا ہے بقوتی یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی یعنی عقل سے یا اپنے کسی چیزوں سے میری مدد کرو قوت سے اپنی قوت سے جسمانی قوت سے. اجعل بینکم میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے و بینہم اور ان کے درمیان اور تمہارے درمیان ردما. اب دیکھیں پہلے کہا صدن ٹھیک ہے نا پچھلی انہوں نے کہا دیوار آپ ایک بنا دیں یعنی ہمیں اتنا ہی کر دیں کہ ایک دیوار بنا دیں. انہوں نے کہا ردما میں تمہیں دیوار سے بھی زیادہ سخت چیز کو کہتے ہیں. ایک دیوار ہے اور ایک پھر لوہے کی دیوار ہے تو ظاہر ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی. تو انہوں نے کہا فکر نہ کرو صرف قوت سے میری مدد کرو اور قوت سے مدد کرو تو میں تمہیں ایک بہترین دیوار بنا دیتا ہوں. اب دیکھیں نا آپ حکومتیں کیسی ہونی چاہیے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے جائیں ہمارے جو شعور میں باتیں آئیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ عوام سے صرف لیتے جاؤ ٹیکس ہر چیز میں لگا دو اور عوام کو کنگلا کر دو. یعنی ہمیں جس طرح کیا جا رہا ہے دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں کیا جاتا بلکہ عوام کو مضبوط بناتے ہیں. اب جیسے میں نے نیٹ پہ دیکھا کہ ایک نا میاں بیوی جا رہے ہیں تو ایک بچی بھیک مانگ رہی ہے تو ماں دینے لگتی ہے تو باپ نے کھینچ لیا کہ نہ دینا. اب وہ باپ کی عقل نے کہا کہ بھیک دیں گے تو وہ تو بھیک ہی مانگتی رہے گی. وہ ایک ٹوکرے میں ایک پھل وغیرہ لے کر آئے اور اس لڑکی کو رکھ دیا قیمت بھی لگا کے کہ آپ نے اس طرح بیچنے ہیں اور تھوڑے سے پیسے بھی دے دیے کہ کاروبار کرو. وہ لڑکی پھل بیچنے لگ گئی. اب دیکھیں بات کیا ہے کہ حکومتوں کا فرض ہے اپنی عوام کو مضبوط کریں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان سے ٹیکس لیتے جائیں لیکن دیں کچھ بھی نہ. پھر آپ کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ عوام بھی دیکھے اور حکومت بھی دیکھیں. عوام میں بھی جو امیر لوگ ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ان کی حکومت کے جو غریب لوگ ہیں انہیں 50,000 نہ دے دیں کہ جاؤ یار اس سے گزارا کر. نہیں انہیں کہ آؤ میں تمہیں اس سے کوئی کام شروع کر دوں یا کوئی کام پہ تمہیں لگا دوں پھر اس کے بعد تم یہ کام کرو تمہارا ایک مستقل بن جائے گا ذریعہ. یہ ہوتا ہے مدد کرنے کا ذریعہ. انہوں نے بھی کہا مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے تمہاری قوت چاہیے. اب دیکھیں قوت مضبوط کیسے بنے گی. جیسے ایک انسان صبح سے رات تک روٹی پکانے کے چکر میں ہی رہے گا کہ کیسے کمانی ہے تو اس کا دماغ کیا کام کرے گا. جب حکومت کی طرف سے انہیں سہولتیں ملیں گی تو پھر وہ ان کے کام جو ہے نا دماغ جو ہے نا کام بھی کریں گے اور ایک ہمیں مضبوط قوم ملے گی. اب دیکھیں جب ہم کسی قوم کو مضبوط کرتے ہیں نا تو ان کے ان پڑھ لڑکے بھی گھر میں چیزیں جوڑ کے کوئی ایسی چیز بنا لیتے ہیں کہ حکومت انہیں انعام دیتی ہے کہ یہ ایک نئی چیز بن گئی ہے. کیونکہ ذہن کو کام کرنے کے لیے وقت چاہیے فریش ہونا چاہیے. اگر ہم انہی چیزوں میں لگے رہیں گے تو ہم مسلمان اس لیے نیچے کو جا رہے ہیں اور باقی ملکوں کو دیکھیں اور اپنے ملک کو دیکھیں. تو اس طرح میں یہ ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنی عوام کو مضبوط کرتی ہے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. اتنی زکوٰۃ دے دی لوگوں کو کہ انہیں کہا کہ اس زکوٰۃ سے کام شروع کرو کھانی نہیں ہے
کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کے اس سے کما کے خود زکوٰۃ دینے والے ہو گئے. اب ان سے بھی جو زکوٰتیں آ رہی ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں. اب اس کو بھی لینے والا کوئی نہیں ہے تو پھر دوسرے غریب ملکوں میں پہنچاؤ. یہ ہوتی ہیں قوموں کو مضبوط کرنے کا طریقہ. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، قوت چاہیے، اور قوت استعمال کرو. آتونی، وہ مجھے دو، میں تمہیں بنا دیتا ہوں زبر الحدید، بڑے بڑے لوہے مجھے دو. اتونی زبر الحدید، مجھے بڑے بڑے تم لوہے دے دو. حتیٰ اذا ساوا، یہاں تک کہ میں برابر کر دوں گا بین صدفینی، یہ کناروں کو آپس میں برابر کر دوں گا. کالن فخو، تو پھر اس کو پھونکو. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ آگ بن جائیں، اتنا وہ جلیں. کالا اتونی، اور پھر اس نے کہا کہ دو مجھے افرغ علیہ کترا، اور میں اس پر اس کو انڈھیل دوں، پگھلا ہوا تانبا جو ہے میں اس پر انڈھیل دوں. یعنی یہ مدد مانگی کہ اپنی قوم سے بڑے بڑے لوہے ان کے پاس بھی ہوں گے لیکن اور دو، اور اس کے بعد پگھلانے کا سارا بندوبست ان کے پاس ہوگا. انہوں نے کہا اس کو پگھلا کے دیوار بنا کے. اب آپ سوچیں نا ذرا، کہتے ہیں کہ 1000